अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो रहे हैं, कल आखिरी तारीख है। जाहिर है इंतखाबी शेड्यूल के ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया है और उसके साथ ही आपने देखा कि जो इंतखाबी गहमा गहमी है वो पूरे मुल्क के अंदर बिल्कुल अपने अरूज पे पहुंच रही है। इसके साथ साथ जो एक मसला है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अभी तक शाकी है, उनके कंसर्न हैं, वो शिकायतें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगवा रहे हैं। आज पता चला है कि वो एक शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं कि वहां के सो मोटो जो नोटिस लिया जाए, और दूसरी इस तरह की शिकायत वो लेके इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुंच गए हैं। लेकिन जाहिर है ये मामला तो जूं जूं इलेक्शन आगे बढ़ेगा वो चलेंगे। लेकिन आज जो सबसे अहम इशू हमने देखा वो आपने देखा, पेशावर हाई कोर्ट से एक फैसला आ गया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, लिविंग विद इन द जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो भी एक इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर फैसला कर दें। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे कि कल जब फैसला आएगा, ये नाज़रीन आप अपने सामने देख सकते हैं। वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट द व्हाट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिस्पांसिबल रिस्पोंडेंट हियर टू डिसाइड द मैटर सो पेंडिंग बिफोर इट बाय 22 इंस्टेंट पॉजिटिवली। कल की तारीख है 27 दिसंबर, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें नाज़रीन हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसहाक डार जो उनके ज़ाहिर है चेयर कर रहे हैं, उनका जो इलेक्शन पैनल है, उन्होंने सुना है कि लिखा है, दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन को, जनाब आला वक्त बड़ा थोड़ा है तो 2-3 दिन और बढ़ाए जाएं ताकि लोग अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा सकें। बहुत सारे कागजात तैयार करना होते हैं, बहुत सारे लवाजमात साथ लगाने होते हैं, लिहाजा ये वक्त थोड़ा है। बाकी भी जमातें हम आवाज इस डिमांड के हवाले से हो रही है, लेकिन जाहिर है ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन आजकल आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत कहते हैं पंजाब की सियासत है, और पंजाब के अंदर जो पार्टी जीती है मैदान मारती है, लाहौर का मैदान मारती है, जीटी रोड का मैदान मारती है, तो चांसेस यही होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वफाक के अंदर वही हुकूमत बनाएंगे। अब जो है पंजाब के इस वक्त जो दावेदार 3 हम देख रहे हैं सामने आ रहे हैं। एक तरफ ताहियात कायद हैं, नवाज शरीफ साहब, जाहिर है वो बहुत सारे लोगों की असेसमेंट है इंक्लूडिंग हसन के बड़े जोरदार अंदाज से आ रहे हैं, और तमाम उनके रास्ते के अंदर जितनी दीवारें आएंगी वो रेत की दीवार साबित होंगी। उसके बाद नाजरीन जाहिर है IPP पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वहां पे भी बड़े लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं। जहांगीर खान तरीन साहब हैं, वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, अलीम खान साहब हैं, और उसके बाद तीसरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनका भी बड़ा चांस है। लेकिन जाहिर है 3 ये बड़ी पार्टी हैं जो दावेदार हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और IPP के अंदर के दरमियान कोई इत्तेहाद की बातें चली थी। आपको याद होगा मुलाकात का भी एक बताया गया था कि जो अलीम खान साहब की या जहांगीर खान तरीन साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ, कुछ मामला तय हुए हैं। कल एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की जो है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा ने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर कि जनाब आला हमने कुछ 40 के करीब नेशनल असम्बली की सीटें मांगी हैं और 70 के करीब जो है प्रोविंशियल असम्बली की जो लिस्ट हमने दी है जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अगर वो हमारे साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, कुछ सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर जाहिर है मामलात ये बड़ा एक फोकस है। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये जो एक बड़ी बात है, पहले आपको ये शॉर्ट सुनाते नाज़रीन डॉक्टर साहबा का। आप कितनी कौमी सूबाई की मांग रहे हैं सीटें PMLN से? हमारी जो हमने लिस्ट दी है वो मोर देन 40 दोनों मिला के? नहीं 40 MNA और कोई 70 के करीब MPs। जावेद लतीफ साहब, हसन अयूब उनको तो वैसे सीरियस नहीं लेते, उन्होंने फौरन से इस डिमांड के ऊपर अपनी पार्टी की तरफ से रद्द-ए-अमल दिया, वो भी आपके सामने रखते हैं। पंजाब भर में कोई हमसे तवक्को ना लगा के बैठे कि हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे या उनके साथ कोई इत्तेहाद करेंगे। इस्तेहकाम पार्टी का तो मैं बड़ा वाजिया हूं और जमात के लोग बड़ा वाजिया हैं, और हमारी लीडरशिप भी बड़ा क्लियर है इस हवाले से। ना हमारे कोई उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हम करने की ख्वाहिश रखते हैं, और वो भी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने की समझते हैं कि हम लड़ेंगे, और हमारी भी दुआ है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अपनी प्लेट जिन्हें हलवा वो खाओ, मतलब तुसी क्यों तुहाडे दोस्त जिहड़े अलीम खान साहब और तरीन साहब इतनी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि जनाब अल्लाह 40 MNAs और 70 MPAs, गल सुनो चौधरी साहब, उन्होंने कहो फिर बेचारे PMLN वाले घर ही बैठे।
اچھا بات یہ ہے انہوں نے 40 مانگی ہوں گی وہ 4 دے رہے ہوں گے، انہوں نے 70 مانگی ہے انہوں نے 7 دے رہے ہوں گے، اور ان کا طریقہ یہی تھا کہ یہ مرج کر دیتے نون لیگ میں یہ لوگ سارے، ہو سکتا ہے آئندہ ہو اور جائے۔ وہاں ان کو وہ جی اور وہ اکوموڈیٹ کر لیتے ان کو، کیونکہ اس وقت پرابلم یہ ہو رہی ہے، کیونکہ خاور گمن میں آپ سے روز الجھنا نہیں چاہتا، نہیں پلیز، لیکن مطلب آپ ایک لطیفہ سن لیں پریکٹیکل، جی آپ کے جو ایک صاحب ہیں جن کو آپ بہت بڑی شاید سمجھتے ہیں اور وہ روز ان کا وہ کرتے ہیں، انہوں نے یہ ایک بیٹھے تھے بہت بڑے عہدے پر، اور وہاں پی ایم ایل این کے ایک ایم این اے جو رہ چکے ہیں اور ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہے اور میری برادری کے، وہ بیٹھے تھے، ایک تیسرا بندہ بھی تھا، تو وہاں بات ہوئی تو انہوں کو قائد محترم کہہ رہے ہیں کہ مینو 200% محفوظ حلقہ دیو، وہ لگا جی معاف کرنا یہ تو پورے پاکستان چ کوئی نہیں جے یہ حالت ہے انہوں دی، بڑکا مار دے رہو۔ ادھر الیکشن کمیشن ہے کہ یہ نہیں، انہوں نے کہا ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ہٹایا جائے کہ یہ پارٹیزن ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ دمکان کے ہے۔ اس لمحے تک ان کو الیکشن کمیشن کے احکامات پر حکم پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو کالا پٹواری سے منڈا میرا روئے امب نو، یعنی what kind of elections are you holding free, fair, impartial? If your orders are not being implemented, go home. کمال ہے راجہ سکندر سلطان صاحب، آپ نے قیامت تک تو نہیں رہنا، کوئی چنگا کام کر لو۔ اس طرح ہی خاور گھومن دے ایک برادری نال والے سن نیڑے دے گکھڑ دے پا دیو سارا کوئی خبر جی جی وہ مطلب نہیں بڑا ضروری ہے۔ جی اور ایک مغل برادری دے سن، ٹھیک ہے، وہ کہ جی اسی دوویں گئے اور اسی اس وقت دے وزیر اعظم نو کیا کہ وہ جڑا فلانا ہے جہاں نام بی نہ شروع ہوندا ہے انہوں ہٹا دیو، انہیں پلندے نال اسی سٹے ہیں، تو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ وہ ہی ریفیوز ٹو ریموو ہم، تو پھر مجھے یہ بڑا فخریہ بتایا، اور میں یہ بات those who know me they know it کہ unless I have facts I will not say anything۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جناب والا آپ کوئی پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہے جس نے جا کے تبصرے کرنے ہیں، آپ کا عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس قسم کی بات قطعاً نہ کہیں وزیر اعظم سے، who are you؟ لیکن اگر آپ نے ان کی ہمدردی میں، ملک کے مفاد میں کہ لوٹ مار سے بچایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اگر وہ نہیں ہٹاتے تو اگلے 24 گھنٹے کو نیب کو چاہیے کہ اس کے سارے خاندان جو کہ لوٹ مار میں بری طرح دھنسا ہوا ہے ان کو رگڑ دیں، اور 24 گھنٹے میں اس کی سیاسی لاش جو ہے وہ بے یار و مددگار ڈی جی خان ڈویژن کے چوک پر پڑی ہو۔ گپ شپ ہے یار، آپ الیکشن کمشنر ہیں، آپ ایک پارٹی، ایک موسٹ پاپولر لیڈر کو آپ توہین عدالت میں اور کبھی کوچا خانہ اور کبھی موچا خانہ میں جیل کرتے ہیں، اور آپ ڈی سی اور آئی جی کو نہیں ہٹوا سکتے۔ خاور گھومن صاحب واٹ از گوئنگ آن؟ میں بالکل پوچھتا ہوں، میں آپ چوہے صاحب لاہور میں بیٹھ کے، میں اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ گزارش ہم کر سکتے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ بالکل یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائمیٹریکلی اپوز اسیسمنٹ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو صاحب مجھے چھیڑ رہے ہیں، آپ بھی چھیڑتے رہتے ہیں، مطلب کیا کریں، تاحیات قائد تو ہیں، وہ قائد کہا جاتا ہے تو میں کیا کروں، میں بحیثیت ایک رپورٹر، ایک اینالسٹ کیا کریں، پھر یہی کام کرنا ہوتا ہے نا۔ قائد تو پھر کارکن ہے نا، ہاں تو قائد تو پھر قائد ہے، قائد پاکستان میں نے تو کہا کہ میرے قائد نہیں، آپ نے کہا آپ کے قائد ہیں تو پھر آپ ان کے قائد۔ اچھا بتائیں قائد کو حلقہ کیوں نہیں مل رہا 200% کی؟ گوال منڈی والا حلقہ ہے، اسی پرانا ان کا حلقہ ہے، وہیں سے الیکشن لڑیں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ وہ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی اپنے پرانے حلقے سے الیکشن لڑیں گے، مریم نواز صاحبہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز بھی۔ تو ہاں ایک جو اور حلقہ ہے یعنی مانسیرے کے حلقے سے خواہش ہے کیپٹن صفدر صاحب کی، اور مزے کی بات بتاؤں کو، کراچی والے گئے وہاں پر، انہوں نے بڑے جناب جتن کیے کہ میاں صاحب کسی طریقے سے کراچی آ کر الیکشن لڑیں۔ اچھا پھر جب وہ لوگ وہاں سے جب میٹنگ ختم ہوئی تو کچھ میاں صاحب کے قریبی لوگوں نے کہا کہ یہ کراچی والے یہ صرف آپ کے سر پر ہی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں،
یعنی اپنا الیکشن بھی بنانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ سمجھیں گے کہ ان لوگوں نے کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے یعنی کہ وہ کوئی گراؤنڈز ان کے پاس موجود ہے تو آپ اس پر کاؤنٹ مت کیجیے گا. تو وہ بیسیکلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے ضلع میں آ جائیں یعنی نواز شریف صاحب. تو وہ قائد تو پھر ہوئے دیکھیں پورے پاکستان کے اندر ڈیمانڈ ہے. چوہدری صاحب کہتے ہیں ایک ہلکا بھی نہیں مل رہا ہے. اپنی پارٹی کے لوگ چاہ رہے ہیں. یعنی اب دیکھیں اب تو ایک لمیٹیشن بھی آ چکی ہے کہ آپ شاید 2 سے زائد حلقوں میں الیکشن نہیں لڑ سکتے. نہیں وہ ڈیمانڈ تھی لیکن ایسی کوئی ہے نہیں ہے. وہ ابھی اب لڑ سکتے ہیں. اب لڑ سکتے ہیں. کتنے حلقوں میں لڑ سکتے ہیں؟ مطلب ایز مچ ایز یو وانٹ. تو اب بیسیکلی دیکھ لیں کہ 2-3 حلقوں میں تو وہ لڑیں گے الیکشن. نواز شریف صاحب 2 یا اس سے زائد حلقوں میں الیکشن لڑیں گے لیکن مین ان کا فوکس جو مین الیکشن ہے وہ لاہور کا ہی ہے اور وہ گوال منڈی والی پرانی. لیکن ظاہر ہے چوہدری صاحب لیکن ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا. جی پلیز. یہ آئی پی پی کے ساتھ جو مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ڈاکٹر فردوس. ہاں اچھا میں وہ بات کمپلیٹ کر لوں. تو جو میں نے جاوید لطیف صاحب کی گفتگو سنی ہے وہ صرف ان کو دعائیں دینا چاہ رہے ہیں. کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو ہے نا ان کا مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا. چلیں یہ جو سارے سوالات ہیں ان کا جواب لینے کے لیے ہم نے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو دعوت دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر. ہمیں پتا ہے کہ چونکہ الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے آپ اپنے حلقے کے اندر موجود ہیں لیکن کل آپ کا انٹرویو سنا آپ کافی زیادہ اس سے ارتاش پیدا ہو گیا ہے. ظاہر ہے آپ اگر نون لیگ سے 40 MNA کی سیٹیں اور 70 سیٹوں کے اوپر جو MPAs کی سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ مانگیں گے اور لہذا اس کے بعد پھر وہ جو PMLN کا دعویٰ ہے کہ ہم 100 سے زیادہ جو پتہ نہیں کتنی لیں گے وہ تو پھر درمیان میں کہیں رہ جائے گا. یہ خواہش ہے یا کوئی واقعی پریکٹیکلی اس کے اوپر بات آگے بڑھی ہے IPP اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پارٹی نے جب ابتدائی بات چیت شروع کی PMLN کے ساتھ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ لوگ جو استحکام پاکستان پارٹی کو ایز این الیکٹیبل جوائن کیا تھا اور ان لوگوں کی اپنے حلقے کے ساتھ جڑی جو سیاست ہے استحکام پاکستان پارٹی اس کا قتل تو نہیں کرنا چاہتی ہے. اور وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہین کے نشان پہ الیکشن لڑنا ہے. جب یہ بات چیت شروع ہوئی تو اس کے اندر کانٹ چھانٹ کے بعد کہ کتنی لسٹیں جو ہے ہمارے بہت سارے ایسے الیکٹیبل تھے جو MNA کے کینڈیڈیٹ تھے لیکن ان کو MPA کے لیے کنسیڈر کیا گیا. جو بہت سارے ایسے تھے جو MPA سے MNA کے لیے پروموٹ ہونا چاہتے تھے. تو یہ ایک پارٹی کا مشاورتی کمیٹی جو بنی اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک لسٹ مرتب کی. اس لسٹ کو الٹیمیٹلی CC نے اپروو کیا اور چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی اور صدر کی منظوری سے وہ لسٹ جو ہے PMLN کے پاس گئی. اب وہاں پہ ابتدائی بات چیت میں انہوں نے انٹرنل جو ڈسکشن ہوئی ہماری 3 ممبر کمیٹی اور ان کی 3 ممبر کمیٹی بیٹھی اور ایک انہوں نے لائحہ عمل طے کیا. پریلیمنری جو ڈسکشن تھی اس میں انہوں نے کچھ سیٹوں پہ ایگری کیا کچھ ڈس ایگری ہوئے لیکن ایک اگلا مرحلہ جو تھا اگلی سیٹنگ جو تھی وہ ڈیو ہے. اور اس کے بعد جب دوسری سیٹنگ بھی ہوئی تو وہ بات چیت کا عمل جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ پھر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ اب وہ سینئر لیڈرشپ کے لیول پہ چیزیں فائنلی ڈسکس ہونی ہے. حتمی طور پہ ہمیں نہیں پتا کہ جو ہماری سینئر لیڈرشپ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے فائنل راؤنڈ کھیلے گی وہاں کیا آخری لائحہ عمل اور حکمت عملی طے ہوتی ہے. لیکن جو پارٹی کی لیڈرشپ نے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب نے CC کے بعد اور اوورآل اپنے تمام امیدواران کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ہمارا ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنے حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تاکہ ہماری چلیں ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بالکل آپ کی پارٹی ظاہر ہے آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں جی بالکل ہر حلقے میں ان کو جانا چاہیے وہ پہنچ بھی رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جاوید لطیف صاحب جو ہیں قریب سمجھے جاتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کے خاص طور پر مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے انہوں نے آج آپ کے اس جو بیان کے اوپر یا آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر یہ جو خبر ہے کیا اپنا رد عمل دیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ پنجاب بھر میں کوئی ہم سے توقع نہ لگا کے بیٹھے کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے. استحکام پارٹی کا تو میں بڑا واضح ہوں اور جماعت کے لوگ بڑا واضح ہیں اور ہماری لیڈرشپ بھی بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. نہ ہمارے کوئی ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور
وہ بھی اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی سمجھتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بھائی، جو بیان ہے جاوید لطیف صاحب کا آپ نے سن لیا، اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یا پھر وہ لوپ میں نہیں ہے یا پھر آپ لوپ میں نہیں ہے، کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے۔ آپ کے مطابق ایک سیکنڈ راؤنڈ ڈیو ہے۔ جاوید لطیف صاحب ظاہر ہے وہ کوئی بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر آ کے، تو وہ پارٹی کی چیئرمین شپ اور یا پارٹی کی لیڈرشپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں کرتے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے اس میں آپ کے جو ہیں وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہے اور ایار صادق صاحب، اور پارٹی کی جو ان کی ترجمان ہے وہ پنجاب میں عظمہ بخاری ہیں اور وفاق میں ان کی مریم اورنگزیب ہے۔ اگر تو کمیٹی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے اور یا ان کی ترجمان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ جائے، یہ پارٹی کے اندر، ہماری پارٹی میں بھی اسی طرح دو رائے ہیں۔ ہماری پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو نہیں اس سوچ کے ساتھ ایگری کرتے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اور ان کی جماعت کے اندر بھی ظاہر ہے دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ہماری جماعت کی لیڈرشپ اور ان کی جماعت کی لیڈرشپ نے جو دونوں جماعتوں میں پائی جانے والی جو دو رائے ہیں ان کو ایک رائے میں کوئی کیسے بدلنا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ہمیں جب تک حتمی طور پہ کوئی فیصلہ دونوں لیڈرشپ بیٹھ کے نہیں کر لیتی، میں بالکل صحیح، آپ کا جواب آ گیا جی، بالکل صحیح۔ یہ جاوید لطیف صاحب کو ان کی لیڈرشپ نے دیا ہے تو مجھے نہیں پتا۔ چلیں واضح ہو گیا آپ کی طرف سے، واضح آ گیا۔ حسن ایوب سوال کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو آپ کے یعنی استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، دونوں فریق ہیں، تو کوئی نیوٹرل شخصیت بھی بیچ میں بیٹھتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل دو ایک اپوزٹ پولز ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ دو اپوزٹ پول آمنے سامنے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے نظریات ڈفرینٹ ہیں، ہمارا مینیفیسٹو ڈفرینٹ ہے، ہمارا ایک بیانیہ ڈفرینٹ ہے، تو جب آمنے سامنے آتے ہیں تو ایک راستہ ہے کہ وہاں تصادم ہو۔ دوسرا جو نیچرل ہے، آپ کو پتا ہے کہ اپوزٹ پولز جب ٹکرائیں گے تو تصادم ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پولز جو ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت، طاقت، پوزیشن اور موقف کے ساتھ پیرالل چلتے رہیں۔ اب ان کو پیرالل چلنے کے لیے بہت زیادہ حوصلہ، استقامت اور پولیٹیکل وزڈم چاہیے۔ بہت سارے جذباتی، جوشیلے اور میرے جیسے جو ایک کہہ لیں کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ہارڈ ہیٹر ہیں، وہ اور بیانیاں لے کے چلتے ہیں، لیکن قیادت کا بیانیہ جو ہوتا ہے اور ہمیشہ یعنی نیوٹرل کوئی نہیں بیٹھا ہوا بیچ میں ہے، کوئی نیوٹرل شخصیت نہیں بیٹھی ہوئی۔ چلیں ہمارے جو فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، ہمارے جو آپ نیوٹرل بات کر رہے ہیں، جی بات بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس کو میڈیٹ کر رہا ہے، ان کی لیڈرشپ کے لیول پہ کون میڈیٹ کر رہا ہے دونوں کمیٹیز کو جو ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے بنی ہے؟ الٹیمیٹلی انہوں نے کسی یا کنسنسس پہ پہنچنا ہے یا انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے سابقہ پوزیشن پہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی بات کرنی ہے۔ تو یہ چونکہ جب تک حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، میں اس حوالے سے کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ۔ ہمارے جو ہارڈ ہیٹر ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے پروگرام کے ہارڈ ہیٹر، اوپننگ بیٹسمین جو وہ بھی فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلتے ہیں، جو غلام حسین صاحب، وہ کامنٹ بھی کرنا چاہیں گے، کوئی سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے؟ جی چوہدری صاحب، اوور ٹو یو۔ ایک تو یہ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ، یو آر اے گریٹ پالیٹیشین اینڈ اے پیٹریٹ آف اسٹینڈنگ، تو اس لیے وی آر فاؤنڈ آف یو۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ نہیں، صورتحال یہ ہے ملک میں کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ اس وقت مسلم لیگ این ہو یا آئی پی پی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا جے یو آئی ہو یا دوسرے ہوں، یہ سارے اس بات پر بیٹھے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی تتر بتر ہو جائے، ان کی پکڑ دکڑ ہو جائے، ان کو پارٹی کے طور پر ختم کر دیا جائے، ان کا بلہ بھی چھین لیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اسی میدان ساڑے لیے صحیح ہے، تو پھر اسی جتاں گے۔ اگر آپ یعنی
جو آپ نے کینڈیڈیٹس کی لسٹ دی ہے 40 اور 70، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کو ہرا کے آئے ہیں پچھلے الیکشن میں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں. اور اس وقت جو پیپلز پارٹی اور دوسرے بھی ہیں اور یہ مسلم لیگ این ہے، ان کا بھی عوام کے نزدیک وہی حال ہے جو آئی پی پی کا ہے، کیونکہ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، آپ امیدوار اور ان کی پارٹی لیڈرشپ دوسری طرف کھڑی ہے، اور سارے جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور اس صورتحال میں اگر مسلم لیگ نون آپ کو ساتھ ملا لے تو اس کے کچھ چانسز امپروو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ارادہ نظر ہی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اکیلے لڑیں گے اور اکیلے اڑیں گے. تو آپ کو تو انہوں نے میرا خیال ہے جڑا مراسی اور چودھری والا گل تھی، اور جو اتنے نہ کوئی مراسی نہ چودھری ہے، وہ میں انہیں کہا نہ ہی سمجھا تو تسی یہ نہ ہی سمجھو. اچھا میرے لیے کیا حکم ہے جی صاحب؟ سوال کون سا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے، لو میں کیا سوال یہ ہے کہ ماحول بنیا ہے، سوال کیا ہے؟ الیکشن کا ماحول بنا کہ نہیں بنا؟ چوئی صاحب آپ کی بہن نے ہمیشہ جو ہے اپنے زور بازو پہ نثار کی ہے اور ہمیشہ جو ہے اپنی جنگ خود لڑی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ صبح میں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں، دعائے خیر رکھی ہوئی ہے اپنے ڈیرے پہ. نہ میں نے خاموشی سے چپکے سے چور دروازے سے وہاں جانا ہے. میں نے اپنے حلقے سے اپنے بزرگوں کی، اپنے بھائیوں کی، ماؤں کی دعاؤں کے ساتھ وہ الیکشن کمپین کے اندر باضابطہ اس کا آغاز کرنا ہے. اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ جو عوام کے اندر ہوتا ہے، عوام کے دکھ درد کے اندر حصے دار بنتا ہے، وہ نہیں مرا کرتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور ہمیں یہ ہے کہ اس وقت کی جو تصویر کشی آپ نے کی ہے، اس تصویر کشی میں اگر میں یہ رنگ بھر دوں کہ آپ کا جو یہ بیانیہ ہے کہ جو جماعت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا بیانیہ بدلوا دیں، اس کو آپ ریاست کے سامنے کھڑا کرنے کی بجائے وہ ریاست کے ساتھ آ کے کھڑی ہو اور پاکستان کی تعمیر و ترقی، خوشحالی اور امن جو ہے وہ اس کے لیے منشور کا نمبر 1 ایجنڈا بن جائے، تو پھر تو ڈاکٹر فردوس جو ہے وہ آپ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی. اچھا سیٹاں کنیاں کنسیڈ کر رہی ہے نون لیگ؟ 40 یا 70 یا 100؟ ابھی تو سیکنڈ راؤنڈ ہونا، اس میں پتہ چلا. اچھا میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا. اس میں جو کے بعد کا جو نقطہ نظر ہے سمن صاحب، وہ آپ بتا دیں چوئی صاحب کو کہ پاکستان کا جو قانون ہے ڈاکٹر صاحب الیکشن کمیشن جی بالکل آپ کی سواگت ہے، وہاں فزیکل ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، وہاں سوشل میڈیا کی ٹرینڈ، لائکنگز اور شیئرنگ وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے ڈاکٹر صاحب، چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک پہ جانے سے پہلے جو ایک آدھ سوال آپ کے سامنے رکھ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو کتنی امید ہے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے کتنی سیٹیں ملنے کی امید کی، اور دوسرا یہ کہ آج اخبارات کے اندر کچھ خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ ایک پارٹی کچھ لوگ ہیں وہ کاغذ لے کے باہر نکلتے ہیں، ان کے چھن جاتے ہیں. تو کسی کو انہوں نے دھوکے میں کسی دوسری پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ سمجھ کے ان کے بھی کاغذ وہاں سے ان کے چھینے گئے. تو آپ ان کی فوٹو کاپیز کروا کے رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ صبح آپ کو بھی پلیکھا لگ جائے، کوئی کاغذ آپ کے آگے پیچھے ہو جائیں. بریک کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ایک تو سیٹوں کا سوال، اور دوسرا یہ کہ شکایت آ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کے لوگوں کے کاغذ چھینے جا رہے ہیں. آپ کے وہاں پہ ارد گرد ایسی کو خبر تو نہیں ہے نا؟ جی ڈاکٹر صاحب. ہمیشہ سے اندر جو ہے وہ آپ کی نیگوسیشن بات ہے، وہ بات چیت جو ہے برابری کی سطح پہ ہوتی ہے. اب آپ جو ہمارے بل ڈسکشن کرتی ہیں وہاں پہ برابری اور کچھ دو کی بنیاد پہ مذاکرات ہوتے ہیں، تبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر صرف ون سائیڈڈ جھکاؤ اور کوئی جماعت دوسری جماعت کو صرف ڈکٹیٹ کر رہی ہو تو یہ یک طرفہ عمل ہوتا ہے. اور جو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں وہ اسکائپ کا ایشو ہو رہا ہے. پروفیسر صاحب اگر فون پہ ان کو جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو 2013 میں
2013 में इनको मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ऑफर हुआ था और इसके बावजूद डॉक्टर साहबा अगर सुन रही हैं तो बात सुन लें। 2013 में डॉक्टर साहबा को 2013 में मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ऑफर हुआ था, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार किया था और ये मेरे उस वक्त के सोर्सेज ने बताई थी ये बात। और उसमें कुछ एक इनके जो साहब भाई बने थे और उन्होंने भी काफी किरदार अदा किया था, लेकिन डॉक्टर साहबा ने माजरत कर ली थी कि भाई मेरे ऑलरेडी जो है वो पोस्टर्स छप चुके हैं और उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं लड़ूंगी। हालांकि अगर उस टाइम मुस्लिम लीग नवाज का टिकट डॉक्टर साहबा के साथ होता तो ये इलेक्टेबल भी थी, तो बड़ा इजीली सीट विन कर सकती थी, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर स्टैंड किया डॉक्टर साहबा ने। डॉक्टर साहबा इज नॉट ग्रीडी फॉर सीट, ये बात बड़ी मुझे इसका वो हूं गवाह हूं। गुमन साहब बिल्कुल, देखिए मेरे पास हमेशा ये ऑप्शन रहा है रिजर्व सीट का, और रिजर्व सीट की पॉलिटिक्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खवातीन के लिए ये एक आईनी और कानूनी प्रोविजन रखी गई है और वही पर्क्स प्रिविलेजेस और वही तमाम जो है वो बेनिफिट्स और टाइटल और उसके साथ जुड़ा इस्तेहकाक जो है वो हमारी रिजर्व सीट की बहनें इस्तेमाल करती हैं, जो एक आपका मुंतहिब एमएनए करता है या एमपीए करता है। लेकिन मेरी दर्द सर कुछ और है, क्योंकि मैं अगर तो अपनी जात की सियासत करनी है तो फिर रिजर्व सीट पे मैं खामोशी से उस नॉमिनेशन को लेके असेंबली में चली जाऊं, लेकिन मैं यहाँ काज की सियासत करना चाहती हूँ। मिनी काज जो है वो मेरा नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट है। जब तक मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स और वोट की ताकत से उस असेंबली में नहीं जाऊंगी, मैं अपनी काज को एड्रेस नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आपका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो गैर यकीनी सूरत हाल है, जो अनरेस्ट है, जो अफवाहें हैं, जो एक इंतशार और तसादम और टकराव के साथ जुड़ा बयानिया है, इसको आपने नफी करनी है तो फ्रंट फुट पे आके आपको खेलना है। और डॉक्टर फिरदौस आशिक कमान का यज़म है कि हमें अपना नहीं, हमने इस मुल्क का और अपने डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपका ये पैगाम आपके वोटर सुन रहे हैं, आपसे इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर भी हमारी बातचीत होती रहेगी। नाज़रीन, जाहिर है सियासत के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने हिसाब से, अपने बयानिए के हिसाब से बात कर रही है। एहसन इकबाल साहब मौजूदा हालात को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका हुआ है और ये सारी जो हवाएं हैं, वो जो ठंडी हवाएं चौधरी साहब वो कह रहे हैं वो हमारी तरफ ही आ रही हैं। हवाओं का रुख तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और मजीद चलेगा। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ मुस्तहकम हुकूमत बनाने में इंशाल्लाह कामयाब होगी। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो भी कोई कह रहे हैं कि जो हमारी मकबूलियत है, देखिएगा वो लोग जब हम निकलेंगे तो फिर लोगों का क्या रिएक्शन होगा। नवाज शरीफ साहब, उनके रास्ते में क्या एक रुकावट बाकी है? जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, उनके रास्ते में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई हुई, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया हुआ है कि 5 साल से ज्यादा मुद्दत की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। तो लाहौर से भी इलेक्शन लड़े हैं या एक दो हो सकता है किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी इलेक्शन लड़े। जाहिर है जावेद लतीफ साहब बहुत करीब हैं और वो बड़े पुरुमीद हैं अपनी पार्टी का, जो एक समझ रहे हैं कि इस वक्त लोग जिस अंदाज से वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कायद इस वक्त जरा लाहौर के अंदर मौजूद हैं। पार्लिमानी पार्टी जो बोर्ड हो रहा है, कल हसन ने तनकीद भी थोड़ी सी की थी कि देर लगा रहे हैं, टिकटें इशू कायदे नहीं होनी चाहिए, अभी तक टिकटें दे देनी चाहिए थी, लोगों ने जाहिर है हल्कों में जाना है, आगे काम करना है। वो कह रहे हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो फिर लोग जिस तरह ठटरेंगे आप देखते रह जाएगी दुनिया। चे साहब, पार्लिमानी बोर्ड के जो इजलास चल रहे हैं ये खत्म जब होते हैं तो नवाज शरीफ जब निकलेंगे पाकिस्तान भर में तो सबको पता चल जाएगा कि मकबूलियत किसको कहते हैं। ये कबूलियत वाले जो हैं ये ठठर के रह जाएंगे, ये अपने मुंह में उंगलियां लेंगे कि हमने क्यों कहा कि ये लाडला है। ये लाडला तो अवाम का निकला। 8 फरवरी 2024 को 2013 से ज्यादा अक्सरियत हासिल करेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपने स्वेटर, आपने मफरल वगैरह सारे जो है इनर्स निकाल के रखिएगा। वो कह रहे हैं कि जो मकबूलियत हमारी होगी तो फिर ठठरेंगे आप ही।
نہیں جو مرضی ہے جی، ہر ایک کا دعویٰ ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اتنے ہی یہ پاپولر ہوں، اتنی ان کی طاقت ہو، اتنا ہی ان کے ساتھ عوام ہو، تو آج سارے ملک سے آوازیں نہ آ رہی ہوں، اس کو راستے میں روک لیا، اس کے کاغذ چھین لیا، اس کو راستے میں پکڑ لیا، اس کو جیل میں باندھ دیا، اس کو جیل میں گیا وہ کاغذ داخل کرا، اس کے فلاں عورت کے فلاں، یار خدا کے واسطے فری فیئر امپارشل کون سے ہو رہے ہیں؟ میں تو یہ راجہ سکندر سلطان صاحب کی ان کو ہی کہوں گا، آپ نے اتنا لمبا عرصہ سرکاری نوکری کی اور اپنا ایک مقام بنایا، اب اس وقت آپ کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور آج کسی نے ان کو سیکٹری کا الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی ہم اس کا ایکشن لے رہے ہیں، تو آج وزیر آباد میں ڈی سی جو تھے ان کو تو میرا خیال ہے ہٹایا ہے، لیکن اس سے کافی نہیں ہے، اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ اچھا، نہ صرف الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے بلکہ نظر آنا چاہیے، اور یہ پکڑ دکڑ بند کرائیں، تو پھر جائیں آپ بھی جلوس نکالیں، دوسرے بھی نکالیں، عوام تمہارا جلوس نکالنے کو بیٹھے ہوئے ہیں، معاف کرنا۔ شیخ رشید صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے چودھری پرویز لائی صاحب سے، تو وہ بڑے خوش نظر آئے کہ مجھے پی ٹی آئی کی حمایت ہے اپنے 2 حلقوں کے اندر۔ میں قلم دوار سے 56 اور 57 پہ لڑ رہا ہوں، 55 پہ نہیں لڑ رہا، جو میڈیا میں آ رہا ہے وہ غلط آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی مجھے سپورٹ حاصل ہے، میں جیتوں گا بہت دور سے انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے پی ٹی آئی کا سامنے ہو، اللہ نہ کرے کسی کا۔ عمران خان کے لیے اس کے چلا میں نے کاٹا، میں نے جتنی قربانی دی، پہلے بھی میں نے قید کاٹی، میں نے اس کے خلاف کبھی کوئی تحریر نہیں دی، کسی کو میں نے 164 کا بیان نہیں دیا، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی، میں اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں نسلی ہوں، اصلی ہوں۔ پنڈی والا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حسن ایوب کا کیا تجزیہ اسیسمنٹ ہے شیخ رشید کے 2 حلقوں کے حوالے سے؟ شیخ رشید صاحب نہ صرف ہاریں گے، برے طریقے سے ہاریں گے۔ ابھی ان کا جو کاؤنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہ آئے اور میں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی لے لوں۔ اگر پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو کریں نا سائڈ پر، اور شیخ صاحب اپنی ووٹوں سے آئیں، کہتے ہیں نا اپنے کھوڑا نہ کھڑے، تو ان کے پاس ان کی ضمانت بھی شاید ضبط ہو جائے۔ شیخ صاحب نے یعنی کچھ کام کرائیں، ترقیاتی کام، لیکن دیکھیے جو شہر کا ووٹ ہے نا، وہ جو مطلب صحیح جو اندرون شہر ہے، یعنی جو ان کی حلقہ ہے، کانسٹیٹوئنسی ہے، دونوں دیکھ لیں تو ان کا مقابلہ ایک پر حنیف عباسی صاحب ہیں اور دوسرے پر ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ دانیال صاحب ہیں، دانیال چودھری ہیں یا وہ کیا نام ہے سجاد خان۔ پی ٹی آئی کی مدد مل رہی ہے ان کو کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو پی ٹی آئی کی مدد ملے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں جو راولپنڈی کی پی ٹی آئی ہے وہ بہت پہلے سے شیخ رشید صاحب کو انتہائی ناپسند کرتی ہے، یعنی ان کو پسند نہیں کرتی، اور ان کو اگر یہ الیکشن لڑیں گے تو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے نہیں لڑیں گے۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، چودھری صاحب بات کر رہے تھے، تو میں وہ کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے ایک نعرہ بنایا ہوا تھا کہ میاں جدو آوے گا تو لگ پتا جاوے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی تو الیکشن مہم کا آغاز نہیں ہوا، تو میں تو یعنی راولپنڈی اور گردنوا میں تو حلقوں میں یعنی میرا جو ہے نا وہ سرویز وغیرہ چل رہے ہیں، مینو پتہ لگ گیا، مینو تو پہلے تو پتہ لگ گیا، تو قائد بنا لیا نا آپ نے، آپ نے قائد بنا لیا، میں نے قائد نہیں بنایا، چودھری صاحب نے بھی قائد نہیں بنایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد مسلم لیگ نواز کی پوزیشن بہت بہتر ہوئی ہے، اور جہاں تک سوال ہے کہ جو 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے، تو ابھی جو 1 مہینہ ہے نا جنوری والا، اس جنوری والے مہینے میں سیاست میں بہت بڑا ٹائم ہے یہ، اور آپ دیکھیے گا کہ جو گراف ابھی آپ کو شاید اگر ایٹ پار نظر آ رہا ہے، وہ بریک بہت کی اوپر طرف ہو جائے گا۔ جانا، بریک کے بعد بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کا بیان، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر انصاف پہ مبنی انتخابات نہ ہوئے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز لائی صاحب، آج ان کی پیشی تھی، اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کی، کیا فرمایا سنیں؟ 3 جگہ سے ایم این اے کا، 3 جگہ سے ایم پی اے کا، ساری جگہ پہ لڑ رہے ہیں، فیلڈ ہی کو نہیں، لیول کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا میری بات، یہ الیکشن اگر کسی نے فیئر اینڈ فری نہ ہونے دیا تو یہ اتنا بڑا ملک کے اندر ٹرمائل آئے گا کہ لوگ ساری تاریخ کو بھول جائیں گے۔ الیکشن ہونے دیں اور بنیاد رکھیں اچھی سوچ کی، اچھے کام کی، اور اس میں فیوچر ہے غریب عوام کا۔ ناظرین، ظاہر ہے یہ ان کا ایک خدشہ ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب شارٹ سا کمنٹ کیجئے گا، وقت تھوڑا ہمارا۔ چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ مناسب تو یہی ہے کہ بھئی سب کو موقع دیں اور جو جیتے اس کو حکومت بنانے دیں۔ اگر آپ نے دھاندلی کرنی ہے یا الیکشن میں رکاوٹ پر ڈالنی ہے، یا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی سی تک اور باقیوں کو بھی نہیں تبدیل کرنا، تو میسج کیا ہے کہ دھاندلی ہوگی اور دھاندلا ہوگا، تو کون الیکشن کی
جی جی بالکل صحیح بات کیجیے صاحب. میں کمنٹ کر دوں نہیں اچھا وہ تو کیجیے گا. صبح جو ہمارا وقت بہت ہی کم ہے. کل ای سی بی کا جو ہے وہ ڈیسیژن ایکسپیکٹڈ ہے پی ٹی آئی کے اوپر. میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا 50-50 ہے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک جو بات سب سے اہم اور یاد رکھنی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ راوی اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. چلے ناظرین, حسن ایوب کا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. امید کرتے ہیں یہ چین ہی چین لکھے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.